उरुसा मेरी दोस्त थी। हमारे मिजाज एक से थे, इसीलिए हमारी दोस्ती मिसाली थी। ऐसी दोस्ती कम ही किसी को नसीब होती है। वो एक अमीर घराने की बेटी थी। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वकालत पढ़ने लंदन चली गई। यूं मेरी और इसकी राहें जुदा हो गई। मैंने मेडिकल में जाने का फैसला किया। दाखला तो मिल गया, लेकिन वालिद इस पर राजी ना थे, क्योंकि कॉलेज के अखराजात का मसला था। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वालदा के समझाने पर उन्होंने इजाज़त दे दी। अब मेरे सामने सिवाय पढ़ाई और मेहनत के और कोई रास्ता ना था। शुरू में उरूसा के खुतूत आते थे, लेकिन फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया और मेरा इससे कोई वास्ता ना रहा। कॉलेज में मेरी कोई उरूसा जैसी दोस्त ना बनी। अकेली थी, इसीलिए वो ज़्यादा याद आती थी। सच है, बचपन की दोस्ती और बाद की दोस्ती में बड़ा फ़र्क होता है। इन्हीं दिनों मेरी वाक़फ़ियत ज़ीशान से हो गई। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था। मुनफरिद किस्म का लड़का था। मुझे इसकी बातें अच्छी लगती, इसीलिए मैं इसके ग्रुप में शामिल हो गई। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे दिल से तन्हाई का एहसास ख़त्म होने लगा। ज़ीशान के साथ दोस्ती में खुद को भुला बैठी थी। सोच भी ना सकती थी कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई इतना अच्छा इंसान मिलेगा कि इसके साथ ज़िंदगी उजली उजली और रास्ता रोशन नजर आएगा। ज़ीशान ने वादा किया था कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा ना छोड़ूंगा, लेकिन हम जितने दिन भी साथ रहे, इसके बाद हमारी राहें जुदा हो गई। एक दिन हमारी ग्रुप की एक लड़की तारा ने मुझे बताया कि वो लंदन जा रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। तुम परसों मेरे घर आ जाना, क्योंकि हम सब ज़ीशान की पार्टी कर रहे हैं। मैं तारा के घर गई और आखिरी बार इससे मिली। हमारी आंखें जुदाई के ख्याल से नम थीं। इससे कहा, मैं ज़रूर लौटूंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं हौसला हार बैठी थी, लेकिन इसने हौसला दिया। वो मेरे दिल में उम्मीद की शम्मा रोशन कर गया। इसके जाने के बाद दुनिया मेरे लिए सूनी सूनी हो गई। मैं उदास रहने लगी। अम्मी शादी की बात करती तो मैं टाल जाती। फिर मैंने एक अस्पताल में मुलाजमत कर ली। इस दौरान ज़ीशान का कोई फ़ोन ना आया। रफ्ता रफ्ता मैं इसकी तरफ से नाउम्मीद होती गई। मेरी हम उम्र लेडी डॉक्टर्स में से अक्सर की शादियां हो गई। अम्मी कहती हैं कि तुम अब घर बसा लो, मगर मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान वालिद इंतकाल कर गए। दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। भाभीियों ने शुरू में मेरा ख्याल रखा, लेकिन बाद में वो भी अपनी दुनिया में मगन हो गई। यूं कई बरस बीत गए, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो ना आया। सोचती थी कि काश एक बार इसकी कोई खैर खबर आ जाए, कोई बता दे कि वो कहाँ है, कैसा है और किस हाल में है। इसने मुझे इंतज़ार करने को कहा था, मगर इंतज़ार की भी एक हद होती है। एक दिन एक बुजुर्ग मरीज आए। इनका नाम सलाहुद्दीन था। इलाज से इन्हें अफाका हुआ तो वो अकीदत से अक्सर मेरे पास आने लगे। मुझे भी इनसे मिलकर खुशी होती थी। एक दिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो इनके आने की इतला मिली। वो मेरे इंतज़ार में बैठे रहे। जब ऑपरेशन से फारिग हुई तो इनके पास गई। कहने लगे, डॉक्टर बेटी, मैं आज एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरा बेटा और बहू लंदन से आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने वक्त दे दिया। अगले दिन वो इसी वक्त पर मुझे मिलाने लिए आए। इन्हें देखकर मेरी निगाहें साकित रह गईं। वो मेरे लिए अजनबी ना थे। इनकी बहू और बेटा ज़ीशान और उरूसा थे। उरूसा तो मुझे देखते ही खिल उठी, लेकिन ज़ीशान साकित था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उरूसा हमारे दिलों की हैरत से बेखबर अपनी धुन में बोले जा रही थी। वो पुरजोश अंदाज में बातें करने लगी। मुझे इन पर रश्क और अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उरूसा को किसी शय की कमी ना थी। वो एक दौलतमंद घराने में पैदा हुई। इसे जिंदगी की सारी खुशियां और सहूलतें मिली, और ज़ीशान जैसा शरीक जिंदगी भी इसे मिला। सच है, दौलत के नुकसानात कम और फायदे ज्यादा होते हैं। वो अगर इतनी अमीर ना होती तो लंदन कैसे जाती, जहां इसे ज़ीशान मिला। इस बेवफा ने मुझे तवील इंतजार दिया और जिंदगी की खुशियां इसकी झोली में डाल दी। जब इंसान की अपनी किस्मत खोटी हो तो किसी से क्या गिला करना। मैंने भी गिले शिकवे दिल में दफन कर दिए। ज़ीशान ने तो मेरा जिक्र तक उरूसा से ना किया था, तो मैं क्यों करती। मैंने भी इस राज को छुपा दिया, क्योंकि मैं अपनी दोस्त की जिंदगी में जहर नहीं घोल सकती थी। हैरत ज़दा थी कि कुछ लोग
ماضی کو کتنی جلدی بھلا دیتے ہیں۔ کچھ دن پاکستان میں رہ کر یہ لوگ چلے گئے، لیکن مجھے بڑا دکھ دے گئے جو میں کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن بابا صلاح الدین صاحب کے اصرار پر میں ان کے گھر گئی، جہاں ان کی بیٹی سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں اس سے ذیشان کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اس سے بتایا کہ لندن میں عروسہ کے ساتھ ایک المناک حادثہ ہوا تھا جس میں اس کی عزت چلی گئی تھی۔ تب ذیشان نے اسے سنبھالا کیونکہ دونوں آپس میں چچا زاد ہیں۔ تبھی والدین نے ذیشان سے کہا کہ وہ عروسہ سے شادی کر لے۔ اس نے ماں باپ کی التجا پر اس پریشان حال لڑکی سے شادی کر لی۔ گویا یہاں بھی ذیشان نے عظمت کا ثبوت دیا۔ میں نے تب خود کو سمجھا لیا کہ اب میری زندگی میری نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ مجھے خدا نے شاید اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ اب میری سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا، سو میں نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ اب میں پیسوں کے لیے نہیں، ضرورت مندوں کے لیے پریکٹس کرتی تھی۔ اپنے کلینک پر بھی غریبوں سے واجبی فیس لیتی تھی۔ بلا شبہ زندگی ایک ایسی شاہراہ ہے جس پر بے شمار رنگ برنگی تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں۔ یہ انسان کی آرزوئیں ہیں، اس کے خواب ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ کبھی یہ خواب اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ محبت بھی سفر زیست کا ایک لازمی انمول انگ ہے۔ اس سے بڑھ کر پرکشش چیز شاید ہی کوئی ہو۔ کوئی اسے پا لیتا ہے اور کوئی کھو دیتا ہے۔ میں نے اپنی محرومیوں سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ انہیں بھلانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ بہن بھائیوں سے میرا مزاج بالکل مختلف تھا۔ مجھ میں اپنی ذات کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ تھا۔ بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس سے دل کی بات کہہ سکتی۔ ایک دن میری ملاقات ڈاکٹر یوسف سے ہوئی۔ وہ متاثر کن اور خاموش طبع آدمی تھے۔ انہوں نے سب سے الگ تھلگ اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی تھی۔ وہ صورت و شکل سے معمولی، مگر ان کی شخصیت بہت خاص تھی۔ میں شروع سے ہی اچھی شخصیت والوں کی پرستار رہی تھی۔ مجھے حسن سے زیادہ شخصی خوبیاں لبھاتی تھیں، تبھی میں بھی ان سے متاثر ہو گئی۔ مگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور نہ ہی میں ان سے ہم کلام ہو سکی، کیونکہ وہ مجھ سے سینئر اور بہت قابل ڈاکٹر تھے۔ حالانکہ میں ہر ایک سے آگے بڑھ کر بات کر لیتی تھی، لیکن میرے دل میں شاید چور تھا کہ ان سے بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ کئی ماہ گزر گئے، میری کہانی جہاں تک تھی وہیں رہی۔ اس میں کوئی قابل ذکر موڑ نہیں آیا۔ ایک روز سنا کہ ڈاکٹر یوسف کوئی امتحان دے رہے ہیں، اس لیے اسپتال سے چھٹی لی ہے۔ تب میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں ان کے ایک دوست ڈاکٹر اشر سے ملنے چلی گئی۔ ان سے اکثر میری بات چیت رہتی تھی۔ ان سے پتہ چلا کہ یوسف ایک ماہ کی چھٹی پر ہیں۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ڈاکٹر اشر کی جہاں دیدہ نظروں نے بھانپ لیا کہ میں ڈاکٹر یوسف کو پسند کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے کہا، ربیہ، اب زیادہ دن تک تنہا نہ رہو تو اچھا ہے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ مطلب یہ کہ تم بہت جلد ایک خوشخبری سنو گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی قیمتی زندگی کو رائگاں نہ کرو، بلکہ گھر بسا لو۔ ڈاکٹر اشر کا میں بہت لحاظ کرتی تھی، اسی لیے ان کو جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئی۔ مگر شش و پنج میں ضرور تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ ایک دن وہ آئے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب خیر تو ہے؟ کیا کوئی خوشی ملنے والی ہے؟ بس ایسا ہی سمجھو۔ انہوں نے کہا، دراصل یہ خوشی تم ہی سے متعلق ہے۔ مجھ سے؟ ہاں تم سے۔ پتھر میں چونک لگ سکتی ہے نا؟ ہاں لگ تو سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اگلے لمحے وہ مجھے ڈاکٹر یوسف کی طرف سے پرپوز کر رہے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر سے میں خوش تھی، مگر اوپر سے بناوٹی طور پر منہ بسول لیا۔ انہوں نے کہا، دیکھو ربیہ، ایسا ہیرا پھر نہیں ملنے والا۔ کیا منہ بسول رہی ہو پاگل لڑکی؟ اب تمہاری عمر ایسی لڑکیوں والی تو نہیں کہ غصہ کرو یا شرماؤ۔ اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچو اور گھر جا کر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ اچھا سوچوں گی۔ ہاں اچھا ہی سوچنا۔ گھر آ کر سوچا، کیا میرا خواب پورا ہونے والا ہے؟ میں نے کافی عرصے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ اپنے سفید ہوتے بال بھی دیکھے، جن میں سفید بال چاندی کے تاروں کی مانند جھانک رہے تھے۔ امی جان میری اس تبدیلی سے بہت خوش تھیں۔
کہ میں نئے جوڑے سلوا رہی تھی، نئے جوتے خرید لائی تھی اور ڈرائنگ روم کے پردے بدلوانے کو کہہ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کچھ شوق رنگ بھی پسند آئے۔ ربیہ، کیا بات ہے؟ آج بہت خوش ہو؟ کیا اچانک کوئی پرانی سہیلی ملی ہے یا ترقی ہو گئی ہے؟ ہاں امی جان، کوئی پرانا دوست بھی ملا ہے اور ترقی بھی ہو گئی ہے، میں نے جواب دیا اور گنگنانے لگی تو اماں میرا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ خدا کرے سدا اسی طرح مسکراتی رہو، انہوں نے دعا دی۔ ماں کی اس دعا میں کتنی وسعت تھی، اس کا مطلب تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہی اچھی طرح سمجھ سکتی ہے، جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب تک تہی دامن تھی۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر اشر کا فون آیا۔ سوچ لیا ہے؟ کیا فیصلہ کیا ہے؟ امی جان سے بات کی ہے، وہ بہت خوش تھی، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا تم بھی خوش ہو کہ نہیں؟ پتہ نہیں، میں نے کہہ دیا، حالانکہ اندر سے بہت خوش تھی۔ اور ابھی تک میں نے ماں سے بات نہیں کی تھی، بہن سے بات کی تھی، کہا کہ تم میری مدد کرو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی پاگل ہوئی ہو جو اس عمر میں شادی کرنے چلی ہو، تمہاری شادی کی عمر گزر چکی، اب یہ کھیل نہ کھیلو۔ مگر میں گھر بسانا چاہتی تھی، میں ہمیشہ ایک ہرے بھرے کنبے کا خواب دیکھتی تھی۔ ذیشان اگر میری زندگی میں نہ آتا، مجھے انتظار کرنے کا نہ کہتا، تو اب تک میں بھی ایک چہکتے مہکتے گلستان کی مالک ہوتی۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ابھی تک میرا چہرہ ادھیڑ عمری کا غماز نہیں تھا، میں توانا بھی تھی، گھریلو ذمہ داریاں اٹھا سکتی تھی۔ میرا دل بیتاب تھا اور میری روح تنہائی کے صحراؤں میں بھٹکنے سے اکتا چکی تھی۔ بہن سے مایوس ہو کر خود ہی اس کام کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر یوسف کا انتظار تھا، ان کے آنے تک خود پر قابو رکھنا تھا، فون کر کے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لمحہ لمحہ گنتے دن کٹ گئے، میری ان سے باقاعدہ ملاقات ان کے امتحانات ختم ہونے کے بعد ہوئی۔ انہوں نے کوئی تہمید نہیں باندھی، براہ راست شادی کا پیغام دیا۔ ان کی بے ساختی نے میرا دل جیت لیا۔ اس کے بعد ہماری آپس میں بات چیت بڑھنے لگی۔ کتنے خوبصورت دن تھے، وہ ترس گئی تھی میں پیار بھرے دو بولوں کے لیے۔ مگر زندگی میں سچی خوشیوں کا ملنا اتنا آسان نہیں۔ جب میں نے سنجیدگی سے شادی کا سوچا تو مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑا۔ بدقسمتی سے انہی دنوں انکل صلاح الدین نے آ کر بتایا کہ عروسہ اور ذیشان آئے ہوئے ہیں اور تم سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ ذیشان کا تو پتہ نہیں، عروسہ واقعی مجھ سے ملنے کو بےتاب تھی۔ وہ خود ملنے آ گئی اور آتے ہی میرے گلے لگ گئی۔ مگر ذیشان حیرت و حسرت کی تصویر بنا سامنے آیا، مجسمے کی طرح خاموش۔ مجھے خبر نہ تھی کہ اس کی ڈاکٹر یوسف سے گہری دوستی ہے۔ دونوں نے ڈاکٹری کا ایک اعلیٰ امتحان اکٹھے پاس کیا تھا، لندن میں ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ کبھی یوسف صاحب نے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ پاکستان آ کر بھی دونوں ملے تو ذیشان نے ان کو بتا دیا کہ وہ لڑکی جو میرے خوابوں میں بستی ہے، سوتے جاگتے جس کا خیال میرے ساتھ رہتا ہے، وہ ڈاکٹر ربیہ ہے جو تمہارے ساتھ اسپتال میں تعینات ہے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ اور کیا کچھ ڈاکٹر یوسف کو اس نے میرے بارے میں بتایا تھا۔ بس ایک نام کے سوا ماضی کی ہر بات اپنے دوست سے کہہ رکھی تھی، اور جب نام بھی بتا دیا تو وہ چونک گئے۔ ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جیسے میرا خواب ٹوٹا ویسے ہی ان کا بھی ٹوٹ گیا۔ یوسف نے مجھ سے پوچھا، جیسے ذیشان تم سے محبت کرتا ہے، کیا تم بھی ویسے ہی ابھی تک اس سے محبت کرتی ہو؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ میں نے خود کو ٹٹولا۔ ہاں، ابھی تک میرے دل پر ذیشان کی مورتی سجی ہوئی تھی، وہاں یوسف کا کہیں عکس تک نہ تھا۔ انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس سوال پر میں خاموش تھی۔ مگر میرا چہرہ بول رہا تھا، اور وہی سچ تھا۔ تو کیا شادی کرنا تمہاری ضرورت ہے؟ تمہیں تنہائی کا ایک ساتھی اور ایک آباد گھر چاہیے؟ اس بات کا تمہارے دل سے، تمہاری روح سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور جس بات کا دل اور روح سے تعلق نہ ہو، جانتی ہو وہ کس قدر بے جان ہوتی ہے؟ جیسے کوئی مردہ عذاب ہوتی ہے۔ پھر یوسف نے کہا، ربیہ، خود کو دھوکہ نہ دینا، خود سے جھوٹ بھی نہ بولنا، اور نہ مجھ سے۔ سچ خوبصورت نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے، مگر اس کے ثمرات بہت شیریں ہوتے ہیں۔ جھوٹ نفرت ہے مجھے، جھوٹ سے، جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹی زندگی گزارنے والوں سے۔
میں سمجھ گئی ڈاکٹر یوسف کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی جس نے مجھے زندگی کی اونچ نیچ سمجھا دی تھی، اور محبت کو دلوں کا تعلق بتا کر وہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہ تھا جو کہتا کہ میں تم کو زمانے سے چھین لوں گا، وہ تو کہتا تھا کہ ربیہ، یہی سچ ہے کہ شان ہمیشہ سے تمہارے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اب جب وقت گزر چکا ہے میں اسے کیسے بتاؤں، کیونکہ اس کے جانے کے بعد مجھ پر یہ اکتا کھلا کہ ذیشان نہیں بلکہ اب وہی ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ اس نے تو فوراً اپنا تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا، مگر اس واقعے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ یوسف چلے گئے تو ذیشان بھی عروسہ کے ساتھ لندن پرواز کر گیا۔ وہ شاید چند دنوں کے لیے ہی آیا تھا تاکہ ایک بار پھر میری دنیا برباد کر سکے اور میرا گھر آباد نہ ہو سکے۔ یہ بھی اس کا احسان تھا مجھ پر یا پھر اپنے دوست ڈاکٹر یوسف پر۔ آج میرا تجربہ یہ ہے کہ جانے والوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پردیس گئے تو پھر وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہوتے۔